अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरमती। नवाज शरीफ को अल अज़ीज़ रेफरेंस से बरी कर दिया गया। दिसंबर 2018 में उनको अल अज़ीज़ रेफरेंस में 7 साल कैद और 10 साल की नाअहली की सज़ा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्हें लाहौर अडियाला जेल में कैद कर दिया गया था। बाद बीमारी के हवाले से उन्हें लंदन जाने की इजाज़त दी गई और अब जब वो लंदन से वापस आए हैं तो बरियत का एक सिलसिला जारी है। इससे पहले वो एवन फील्ड से बरी हो चुके हैं और अब आज वो अल अज़ीज़ रेफरेंस से भी बरी हो गए हैं। आमिर साहब कहते हैं कि अब तो माहिरीन कानून की राय पर भी उन्हें एतमाद नहीं रहा, क्योंकि वो भी सियासी तौर पर बढ़ चुकी है और अंबर की भी अपनी राय है। बहरहाल हम आज अल अज़ीज़ रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर अहमद खान साहब और अंबर शमसी। आमिर साहब, कानूनी माहिरीन की राय पर तो आपसे बात नहीं हो सकती, क्योंकि आप कहते हैं कि वो अब उनकी राय कानूनी कम और सियासी ज्यादा हो गई है, तो फिर आप खुद इस बरियत को कैसे देखते हैं? क्या नवाज शरीफ की रास्ते की तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं और वो 2024 में बतौर उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे? देखिए जी, अगर तो सारी ये जो एक दो छोटे मोटे मामला जो उनके सामने रह गए हैं, क्योंकि आपने कहा था ना कि मैं क्यों आपने ये बात की कि मैं एतबार नहीं कर रहा हूँ कानूनी माहिरीन के ऊपर, क्योंकि कानूनी माहिरीन तो देखें जी, अभी तक उनमें से बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं ना कि नहीं, नाअहली इनकी बरकरार है। ठीक है, सो ये कोई कानूनी ओपिनियन मैं इसको नहीं मानता हूँ, ये एक सियासी राय ज़रूर हो सकती है। और दूसरी वजह मुज़म्मिल कि मैं समझता हूँ कि आजकल के माहौल में हमें कानूनी माहिरीन जो अपने आप को कहते हैं, उनकी राय को खालिस्तन कानूनी नहीं समझना चाहिए। वो आज की हेयरिंग में आपको उसकी एक मिसाल नज़र आई ना, जब अदालत से कहा गया कि जनाब ये जो अल अज़ीज़ रेफरेंस था उसका फ़ाइल होना और फिर उसके ऊपर जो फ़ैसला था, जब बार बार उनसे पूछा गया कि अच्छा ये जो ज़ेरे कफ़ालत मामला है उसमें क्या कफ़ालत साबित हुई, बार बार ये सवाल उठाया गया और आखिर उनको कहना पड़ा ना कि नहीं जी, ये सारा मामला जो है ये JIT के पास कोई इसके शवाहिद तो नहीं थे, उनको कोई सबूत तो नहीं मिले जिससे कफ़ालत साबित हो सके, लेकिन ये JIT के तज्ज़िये की बुनियाद के ऊपर किया गया है। तो तज्ज़िया एक कानूनी चीज़ नहीं होती है, मतलब तज्ज़िया एक राय होती है। आपका अपना तज्ज़िया है, मेरा अपना है, अंबर का अपना तज्ज़िया है सारा। तो अगर अदालती फ़ैसले भी जब तज्ज़ियों की बुनियाद के ऊपर होना शुरू हो जाए तो उनका यही अंजाम होना होता है जो आज हुआ है। बहरहाल मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, नवाज शरीफ दोबारा अदालत में पेश हुए हैं, ना उनके साथ कोई बहुत बड़ा हजूम होता है और ना ही कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स का वाबेला हो रहा होता है उस वक़्त। ये जब से सिलसिला ये सारे का सारा शुरू है मुज़म्मिल, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि बड़ी अच्छी बात है, एक गंद जो पड़ा हुआ था इस मुल्क के अंदर उसको आहिस्ता आहिस्ता साफ़ किया जा रहा है। मुझे बिल्कुल पहले की तरह किसी शख्स से मुझे कोई गर्ज़ नहीं है, वो कौन है क्या नहीं है। मैं जब इमरान ख़ान के साथ भी मुकदमात एक ख़ास तरीके से उनके ख़िलाफ़ चलाने की मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे भी यही होता है कि मुझे किसी शख्स से कोई मतलब नहीं है। मैं कहता हूँ कि एक कानून है, इंसाफ के कुछ तकाज़े हैं, कानून के रास्ते पर चलें, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करें और फिर जो होना होता है हो। जब आप उस चीज़ को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, उसमें अपनी मर्ज़ी का सलूशन निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि हक़ाइक़ आपको वो सलूशन ऑफ़र नहीं कर रहे होते हैं जी, तो फिर ये सब कुछ होता है जो हमें इन केसेस के अंदर नज़र आ रहा है। सो आई थिंक इट्स वेरी गुड कि अब हमें देखने को मिल रहा है सारा, और एक ऐसे माहौल में देखने को मिल रहा है जिसके अंदर राय बटी हुई है। तो शायद ये जो अब आपको अपने सामने होता नज़र आ रहा है उसमें थोड़ी सी कोई क्लैरिटी कुछ लोगों के दिमाग में आ जाए जो समझते हैं कि ये फ़ैसले खालिस्तान इस तरह के फ़ैसले जो हैं कानून के तहत होते हैं और ये सियासी फ़ैसले नहीं होते हैं, शायद उनके दिमाग में भी ये चीज़ थोड़ी सी वाज़ेह हो जाए। जी अंबर, एक राय ये है कि इंसाफ नंगा हो गया आज नवाज शरीफ के लिए, और एक राय ये है कि आज इंसाफ हो गया। आप क्या समझते हैं, इंसाफ हो गया या इंसाफ नंगा हो गया? दोनों ही वैसे सच है मुज़म्मिल, क्योंकि उस वक्त जब ये केस सुना गया था, जिस तरीके से हुआ था, जिस तरीके से मीडिया पे तशहीर हुई थी, तो कहा जा रहा था कि ये इंसाफ है। आप देखें कितने वज़ीर आज़म थे, नाअहल हो चुके थे, केसेस चल रहे थे, करप्शन साबित हो रही थी,
لیکن آج جس طریقے سے نیب کا جو رسپانس بھی تھا، فوٹو کاپی، ان کے پاس اوریجنل ڈاکیومنٹس بھی نہیں تھے، فوٹو کاپی لے کر آئے ہوئے تھے. واجد ضیاء صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا یہ مفروضہ تھا جس کی بات کر رہے ہیں عامر صاحب بھی، یہ جو لنک بنایا گیا تھا کفالت والا عزیزیہ اسٹیل ملز کے ریفرنس میں، تو وہ ان کا ایک کردار تھا. تو انصاف جو اس وقت ہوا تھا، جو ہمیں بتایا گیا تھا میڈیا کے ذریعے، اس کی تشہیر ہوئی تھی، یہی بتایا گیا تھا. نظر صاف ظاہر آ رہا ہے کہ یہ کچھ افراد تھے جن کا کردار تھا، جس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار ہو گئے، اس وقت جسٹس اعجاز الاحسن بھی ہے جو میرے خیال میں جو مانیٹرنگ جج بھی تھے، ساتھ ساتھ واجد ضیاء صاحب نیب کے، واجد ضیاء صاحب سوری. تو اس وقت یہ کردار جو جس طریقے سے یہ کیس چلا تھا، سنا گیا تھا، سزائیں ہوئی تھی، تو انصاف تو ننگا ہو گیا. لیکن انصاف ہو گیا، یہ ظاہر ہے میاں نواز شریف خاص طور پہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو اسٹریٹجی بھی تھی کہ میرٹ پہ کیس سنا جائے. ایسا نہیں کہ جو جج ارشد ملک کی جو ویڈیو آئی تھی کہ ان پہ دباؤ تھا، اس کی بنیاد پر ہو، مس ٹرائل ڈکلیئر ہو وغیرہ وغیرہ. تو میرے خیال میں انصاف ساتھ ساتھ ہو بھی گیا. میاں نواز شریف جو بریت چاہ رہے تھے، اور جو میں سمجھتی ہوں جس طریقے سے ان کے خلاف کیسز کنڈکٹ کیے گئے تھے، وہ غلط تھا، وہ ناانصافی تھی، اور آج انصاف ہو گیا. دیکھیں امبر، میں اس کیس کو دو طرح سے دیکھتا ہوں عامر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں آج براڈ شیٹ کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ان تمام العزیزیہ اسٹیل مل اور ایون فیلڈ اور ان سب کے لیے مشرف دور سے نواز شریف فیملی کے خلاف ایک وچ ہنٹنگ کے لیے آپ نے ایک کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا براڈ شیٹ کے ساتھ. وہ پوری دنیا میں تحقیقات کر کے کچھ نہ حاصل کر سکی، بلکہ پاکستان کے پیسے لے گئی جو میرا اور آپ کا ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، اور اس کو لندن میں نواز شریف سے معافی بھی مانگنی پڑی. جب اس براڈ شیٹ نے نواز شریف پر کچھ پیسوں کے لیے مقدمہ کیا تو نواز شریف نے اس پر مقدمہ کیا کہ تم مجھ سے کیسے مانگ سکتے ہو، تو اس کو نواز شریف سے برطانیہ کی عدالت میں معافی مانگنی پڑی، اور پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسے ہم نے ادا کیے براڈ شیٹ کو. پتہ نہیں ان پیسوں کا کون جواب دے گا جو براڈ شیٹ کو ادا کیے گئے، جو پاکستان کے سفارت خانے کے اکاؤنٹ سے برطانوی عدالت نے نکال کر براڈ شیٹ کو دے دیے. پھر شہباز شریف کے خلاف نیشنل کرائم ایجنسی میں درخواست دی گئی، اور برطانیہ میں ان کے تمام اکاؤنٹس کی تحقیقات کی گئی، دبئی کے، سعودی عرب کے، برطانیہ کے، 3 ملکوں کے، اور انہیں نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی وہاں پہ کلین چٹ دی. اور بالکل ریاست مدینہ کے دعوے دار عمران خان برطانیہ کے نظام انصاف کی ہمیں بہت مثالیں دیتے تھے کہ برطانیہ جیسا نظام انصاف ہونا چاہیے. تو وہاں سے تو نواز شریف براڈ شیٹ میں انصاف لے آئے تھے جب براڈ شیٹ نے معافی مانگ لی تھی. تو اس کے بعد پاکستان کی عدالتوں کا کیس اور پاکستان کی جے آئی ٹی تو کولیپس کر کے گر گئی تھی نا جب براڈ شیٹ کولیپس کر گئی. تو اس کے بعد کیا رہ گیا تھا پیچھے جب آپ 3rd ملک میں ہی مقدمہ ہار گئے تھے نواز شریف سے. باقی یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ پاکستان میں ججز کے غلط فیصلوں کے خلاف ججز کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، انہیں کانسٹیٹیوشنل امیونٹی حاصل ہے، وہ غلط فیصلے بھی دیں. اسی لیے ہم ریکوڈک کے غلط فیصلے پر بھی اس جج کو آج بھی پینشن اور مراعات دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے $6 بلین کا پاکستان کو جرمانہ ہوا اس کے غلط فیصلے کی وجہ سے. لیکن ہم اس کی پینشن بھی بند نہیں کر سکتے. لیکن اسی طرح نواز شریف کے خلاف غلط فیصلے والوں کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی کیونکہ پاکستان کے آئین میں انہیں تحفظ حاصل ہے. لیکن جے آئی ٹی کے ارکان کے خلاف تو کارروائی ہو سکتی، وہ تو مقدس گائے نہیں ہے. میرے خیال میں واجد ضیاء اور جے آئی ٹی کے جو ارکان ہیں جنہوں نے تجزیے کی بنیاد پر، فوٹو کاپی کی بنیاد پر ریفرنس فائل کیا، اور جو جے آئی ٹی تھی ان کے خلاف تو 156 کی کارروائی ہو سکتی ہے اور ایف آئی آر درج ہونی چاہیے. واجد ضیاء کے خلاف کیوں نہیں واجد ضیاء کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے کہ انہوں نے پاکستانی قوم کا پیسہ بھی ضائع کیا اور ایک غلط ریفرنس بھی فائل کیا. تو آج کا جو یہ فیصلہ ہے مجھے لگتا ہے واجد ضیاء کے خلاف ایف آئی آر کا راستہ کھولتا ہے. اگر ججز کے خلاف نہیں بھی کھولتا تو اس جے آئی ٹی کے خلاف ضرور ایف آئی آر درج ہونی چاہیے اور اس کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ناقص تفتیش نہ کرے اور سپریم کورٹ کے دباؤ میں بھی کوئی تفتیش نہ کرے، کیونکہ ایف آئی آر تو آپ پر ہونی ہے، ججز پر تو نہیں ہونی ہے. کیوں عامر صاحب؟ میں اس کا معذرت میں بس ایک آپ سے آپ دونوں سے جی امبر، ہاں پلیز.
دونوں سے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں آپ نے کہا واجد ضیاء صاحب جو ہے ان پر کیس ہونا چاہیے، لیکن آج نیب نے بھی تو کہہ دیا تھا نا کہ سپریم کورٹ کے حکم پہ کیا تھا. اب وہ بھی اپنی مجبوری کا اظہار کر رہے تھے کہ اگر سپریم کورٹ نے ایک جے آئی ٹی بنائی، وہ جے آئی ٹی کے سربراہ واجد ضیاء تھے، وہ انہوں نے لکھ کے دیا کہ نواز شریف مجرم تھا، تو سپریم کورٹ نے کہا نا ریفرنس فائل کرو. ان کی ناقص تفتیش میں کہا نا اس جے آئی ٹی کا تو قصور اپنی جگہ موجود ہے، وہ تو بری ذمہ نہیں ہو سکتی جس نے سپریم کورٹ کو کہا کہ ہماری تفتیش میں نواز شریف گناہ گار ہے فوٹو کاپیوں پر. تو ہم واجد ضیاء کو تو مجرم قرار دے سکتے ہیں اگر ججوں کو نہیں بھی دے سکتے. جی مزمل لیٹ می کم بیک ٹو یور اوریجنل کویسچن کہ جی ان کو بھی یہ دھر لینا چاہیے اس معاملے کے اندر، اور ان کو بھی جو ہے وہ قصوروار ٹھہرانا چاہیے واجد ضیاء صاحب کو جو اس وقت کی جے آئی ٹی کے سربراہ تھے. مزمل مسئلہ یہ ہے کہ یا تو نواز شریف پہلے پرائم منسٹر ہوتے جن کے خلاف یہ ہوا ہے، یا وہ آخری ہوتے. ٹھیک ہے، یہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے، سال ہر سال سے ہوتا آ رہا ہے، اور ابھی جو ہمارے سامنے صورتحال ہے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ نظام کے اندر جو خرابی ہے ہماری، اصل مسئلہ اس کا ہے. آپ 2-4 لوگوں کو اس کی سزا دیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک سیاسی نوعیت کا مقدمہ جس میں قانون اور انصاف کے اصولوں کو توڑا گیا، اور پھر اس کے اندر کوئی ایک شخص تو شامل نہیں تھا، بے شک ججوں کا فیصلہ ہے. لیکن مزمل یہ تو پھر بہت ہی ہماری نائیوٹی ہوگی نا، وی ول بی ویری نائیو اگر ہم سمجھے کہ نہیں جی وہ سب ججز جو ہیں وہ اپنی مرضی سے اور اپنی ثوابدید کے ساتھ کر رہے تھے. اس میں اور بھی بہت لوگ شامل تھے، اس میں ہماری ریاست کے بڑے بڑے نام جو ہیں اس کے اندر شامل تھے. تو یہ ایک ٹولہ ہوتا ہے جو کہ اکٹھا ہو جاتا ہے، وہ قانون کو بھی خراب کرتا ہے، وہ انصاف کے اصولوں کو بھی رونتا ہے، اور پھر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے. تو اگر اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈس سروس ہوگی اگر ہم اس کو ریڈیوس کر دیں چند انڈیویجولز تک. یہ انڈیویجولز کا مسئلہ ہے نہیں ہے، یہ ہمارا ایک سسٹمک پرابلم ہے. اور میں جس چیز کو تھوڑا سا خوش آئند سمجھ رہا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ اب اس طرح سے یہ چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. جو ناانصافی ہوئی ہے اس کے اوپر سے پردہ اٹھ رہا ہے، اور پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے کہ بچگانہ طریقے سے دیکھیں جی اٹ واز یہ نہیں ہمیں بھولنا چاہیے کہ جب یہ ورڈکٹ آیا تھا تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو ایک شام ورڈکٹ قرار دیا تھا. ہم نے باہر کے میڈیا میں دیکھا کہ یہ تو مطلب مذاق ہے جس طرح سے یہ کیس لڑا گیا، اور جس طرح کی بنیاد کے اوپر، چاہے وہ پاناما کیس کا فیصلہ ہو، چاہے وہ ایون فیلڈ کا ہو، چاہے وہ العزیزیہ کے فیصلے ہوں. تو یہ جو مذاق ہمارا سارا جو کلیکٹیولی اڑا ہے، اب اس کے اوپر سے جب پردہ اٹھ رہا ہے، وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ جہاں پر قانون کا چہرہ مسخ کیا گیا ہو، انصاف کے اصولوں کو روندا گیا ہو، صرف اس کو بحال کرنا، قانون کے چہرے کو اس کی اوریجنل شکل پر بحال کرنا، انصاف کے اصولوں کو دوبارہ اپنی پاؤں پر کھڑا کرنا، وہ زیادہ اہم ہوتا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ ایک بڑی سی مشین جس نے مل کے یہ کام کیا ہے، اس کے اندر سے آپ 2-4 دانے چن کے تو ان کی سزا کی بات کریں. میرا نہیں خیال اس سے کوئی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، باوجود اس کے کہ ریکارڈ ایک والا آپ کا بہت ہی ایک جائز پوائنٹ ہے، باوجود اس سے کہ اس سے کتنا بڑا ہمارا نقصان ہو جاتا ہے. پھر بھی ہماری جو بنیادی ضرورت ہے وہ اپنے نظام کو درست کرنے کی ہے. جی بظاہر عمبر آپ کچھ کہہ لیں، پھر میں عامر صاحب کو رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. مطلب دیکھیں جو عامر صاحب بات کر رہے ہیں کہ نظام ہے، ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو اسی لیے میں نے سپریم کورٹ کا بھی ذکر کیا تھا. اس وقت کے جو ججز تھے جن کو ہیرے بھی کہا جاتا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ان کا بھی ایک کردار تھا. ظاہر نیب کا، جس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو نیب کے سابق سربراہ جاوید اقبال صاحب، اب مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے اس وقت، لیکن ان کا بھی کردار تھا. جو نیب کے کچھ خاص افسران تھے، یہ بھی آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے یہ جے آئی ٹی بھی بنی تھی واٹس ایپ کے ذریعے. ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ میڈیا کے اس وقت کے بہت سارے لوگ جو اب اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کو تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، خاص لوگوں کی طرف سے ان کو ثبوت دکھائے جاتے تھے، کاغذات دکھائے جاتے تھے، اور پتہ چلا کہ وہ فوٹو کاپی تھے. لیکن چلیں ٹھیک ہے. تو میڈیا کا بھی ایک کردار تھا جہاں آپ کی ذہن سازی کی گئی تھی. تو یہ سارا جو معاملہ ہے اتنا سادہ نہیں ہے نا کہ ایک واجد ضیاء کو اٹھا لے، ایک ثاقب نثار کو اٹھا لے، ایک میڈیا کے جو نمائندے ہیں ان کو اٹھا لے.
دس از مچ براڈر اینڈ بگر، اور اس لیے یہ ضروری ہے سمجھنا کہ یہ کس طریقے سے یہ ناانصافی ہوئی تھی، کیونکہ خدشہ یہ ہے کہ آئندہ بھی ناانصافی ہو سکتی ہے. دیکھیں جو بھونڈے طریقے سے یہ کیس چلایا گیا، کیا گیا، تفتیش کی گئی ہے، یہ اپنی جگہ. خدشہ یہ ہے کہ اگلی بار بھی، کیونکہ اس وقت ایک اور سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے خلاف بھی بہت سارے کیسز ہیں، اگر اسی طریقے سے وہ چلیں گے اور ختم ہوں گے اور جلد بازی میں کیے جائیں گے تاکہ انتخابات سے پہلے یقینی بنائی جائے ان کی نااہلی وغیرہ وغیرہ، یا کیس ہو یا ایک اور کنوکشن ہو جائے، تو پھر خدشہ تو یہی ہے نا کہ ہم ہسٹری ریپیٹ کر رہے ہیں. سو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ یہ صرف ایک کردار کا معاملہ نہیں ہے. اچھا دیکھیں امبر، بات یہ ہے کہ ایک تو ہسٹری ریپیٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ جن لیڈر کا آپ نے نام لیا ہے عمران خان کا، ان کے خلاف سپریم کورٹ نے کوئی جے آئی ٹی نہیں بنائی ہے، ان کے مقدمات میں کوئی مانیٹرنگ جج نہیں لگا ہوا ہے، کسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کو نااہل قرار نہیں دیا ہے. 62(1)(f) میں حالانکہ گھڑیوں کا معاملہ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن کسی سپریم کورٹ نے اور کسی چیف جسٹس نے کوئی جوڈیشل ایکٹیویزم ان کے لیے نہیں دکھایا ہے. وہ ٹرائل کورٹس میں اپنا مقدمہ کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی سپریم کورٹ کا جوڈیشل ایکٹیویزم ہمیں نظر نہیں آتا ہے. لیول پلینگ فیلڈ تو یہی ہے نا کہ آج بھی جے آئی ٹی بنائی جائے، مانیٹرنگ جج لگایا جائے، سارا کچھ کیا جائے، لیکن وہ ان کے لیے نہیں ہو رہا ہے. لہذا میں اس کو صحیح کمپیریزن نہیں مانتا. دوسری بات جو عامر صاحب نے بات کی، میں اس سے بھی اختلاف کرتا ہوں. دیکھیں جو پاکستان کا قانون اور آئین ہے، بات اس کے تحت چل رہی ہے. قانون کے تحت فالٹی تفتیش کرنے والا افسر قانون کے کٹہرے میں جواب دہ ہے اور اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے اگر اس کی تفتیش ناقص اور غلط نکل آئے. یہ قانون موجود ہے. اس کے تحت اگر آپ کو کوئی اے ایس آئی بھی آپ کے مقدمے کی غلط تفتیش کرے تو اس کے اوپر بھی ایف آئی آر ہو سکتی ہے، جیسے جھوٹی گواہی پر مقدمہ ہو سکتا ہے، جو غلط تفتیش پر مقدمہ ہو سکتا ہے. یہ قانون موجود ہے. میں نے کہا ججز کو آئین اور قانون کے تحت امیونٹی حاصل ہے. میں کہتا ہوں تفتیشی افسر کو یہ امیونٹی حاصل نہیں ہے. اس کے خلاف ایف آئی آر درج کریں. یہ اس کا کام ہے، وہ کہے کہ میں نے خود غلط تفتیش کی ہے یا وہ کہے کہ میں نے فلاں کے کہنے پر غلط تفتیش کی ہے. ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس کو کسی نے کہا ہے لہذا اس کو بری ذمہ قرار دے دیں. اس کو آنے دیں نا قانون کے کٹہرے میں، وہ خود بتائے گا کہ اس کو کس نے کہا تھا جے آئی ٹی کا سربراہ بن جا، اس کو کس نے کہا تھا. آج چیئرمین ابصار عالم نے ایفیڈیوٹ دے دیا نا کہ مجھے کس نے کہا تھا چینل بند کرنے کے لیے. وہ بھی دے دیں اپنا، واجد ضیاء صاحب بھی ایفیڈیوٹ کہ انہیں کس نے کہا تھا. قانون کو چلنے تو دیں نا. یہ مفروضوں پر کہ جی پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی، ریاست تھی، لہذا واجد ضیاء کو اسکیپ گوٹ نہ بنایا جائے، میں اس کو نہیں مانتا. ان سے شروع کریں گے تو باقی کردار سامنے آئیں گے. مجھے بریک لینی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو آگے چلیں. پروگرام خبر اور تجزیہ میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اور ہماری آج کی دوسری بڑی خبر ایک بہت بڑی جھڑپ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے مابین. ڈیرہ اسماعیل خان کا یہ واقعہ ہے جی، جہاں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز شروع کیے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز میں، اور اسی دوران ایک بارودی مواد سے بھری ہوئی گاڑی کو ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ کے ساتھ ٹکرایا گیا، جس کے اندر بڑی تعداد میں سیکیورٹی فورسز میں بھی شہادتیں ہوئیں اور دہشت گردوں کی بھی ہلاکتیں ہوئیں. جو آئی ایس پی آر کی طرف سے ہمیں فگرز مل رہے ہیں ان کے مطابق 23 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہوئے ہیں ان جھڑپوں کے اندر، اور 27 یا اس کے آس پاس دہشت گرد جو ہیں ان کو ہلاک کیا گیا ہے. یہاں پر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان کے اندر اس طرح کی جھڑپیں ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں، لیکن اس شدت پر اور اس اسکیل کے اوپر، اور وہ بھی ایک ایسے علاقے میں جس کا جو براہ راست جڑا ہوا ہے پاکستان کے سابقہ قبائلی علاقوں میں، جو ان کو کہنے کو تو پاکستان کے مین لینڈ میں اور مین سٹریم میں شامل کر لیا گیا ہے، ان کا قبائلی سٹیٹس کو بدل دیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں وہاں پر ابھی بھی وہی حالات ہمیں نظر آتے ہیں، ہمیں ملتے ہیں جو کہ پہلے وہاں پر تھے. الیکشنز آنے والے ہیں، ظاہر ہے ہر ایسے واقعے کو جوڑا جاتا ہے الیکشنز کے ہونے یا تھوڑا ملتوی ہونے کے امکانات کے ساتھ بھی، خواہ وہ موسم ہو، خواہ وہ پاکستان میں دوبارہ سے سر اٹھاتی ہوئی دہشت گردی ہو. تو آج کا واقعہ جو ہے وہ اپنی
ہر واقعہ چاہے خواہ اس کے اندر ایک بھی پاکستان کا سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ اپنی جان دے، اپنی فرائض انجام دیتے ہوئے، وہ بہت سنجیدہ واقعہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم اس اسکیل کے اوپر دیکھتے ہیں بلڈ شیڈ کو، تو وہ اس پر بات کرنی ضروری ہو جاتی ہے. تو مزمل، یہ مسلسل سلسلہ ہمیں بڑھتا نظر آ رہا ہے، اور اب جس طرح کا جو محل وقوع تھا اس کا، جہاں پر یہ واقعہ ہوا، اس سے ظاہر ہے کہ اس کا تانا بانا جو ہے وہ ماضی میں ہونے والی دہشت گردی جو ہے اس سے بھی کچھ ملتا جلتا نظر آتا ہے. تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ آج اس واقعے کو؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس نے پاکستان میں انتخابات کو روکنے کا اور ان میں اپنی مداخلت کا اعلان کیا ہوا ہے، اور وہ بالکل بالخصوص جو ہے سیاسی سرگرمیوں کو بھی نشانہ بنانے کا کہہ رہے ہیں. اور اس بات کا اشارہ مولانا فضل الرحمان بہت عرصے سے کر رہے ہیں کہ ان علاقوں میں الیکشن مہم نہیں چلائی جا سکتی. ہم نے باجوڑ میں دیکھا کہ JUIF کو نشانہ بنایا گیا، اور بھی جگہوں پر. تو اس لیے ان دو صوبوں میں بالخصوص دہشت گردی کے حوالے سے امن و امان کے بہت سیریس مسائل ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات کو ملتوی کرنے کے لیے یہ جواز ٹھیک نہیں ہے. حالات کیسے بھی خراب ہوں، انتخابات تو ہونے ہیں، کیونکہ آئین میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ اگر دہشت گردی کے واقعات اس حد سے زیادہ ہو جائیں گے تو پھر انتخابات ملتوی ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ تو توجیہ نہیں قبول کی جا سکتی. لیکن میرے لیے یہ بات بھی ضرور بہت اہم ہے کہ ہمارے ہاں KP میں قبائلی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، دوسری سیاسی جماعتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ایک خاص سیاسی جماعت کو بالکل نشانہ نہیں بنایا جاتا. تحریک ان کو، وہ اگر فاٹا میں ایکٹیویٹی کریں تو ان کو بہت ہی سہولت کاری حاصل ہے وہاں پر. تو یہ سوال بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا دہشت گردوں کی آشیرواد سے وہاں پر الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، اور ان کا کوئی الائنس ہے دہشت گردوں، مقامی دہشت گردوں کے ساتھ ہے. کیونکہ بہت سارے ہم نے دیکھا کہ دہشت گردوں کو ریہیبلیٹیٹ بھی ان کے دور میں کیا گیا، جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں کہ ان کے دور میں بہت سارے دہشت گردوں کو جیلوں سے چھوڑا بھی گیا اور پھر افغانستان سے لا کر ریہیبلیٹیٹ بھی کیا گیا، جس کی قیمت آج ہم چکا رہے ہیں. اور وہ سب کیا اس سیاسی جماعت کو اس کے عوض سرو کر رہے ہیں ان علاقوں میں، یہ بات بھی ہمیں دیکھنی پڑے گی. رائٹ. مزمل نے جو سوال اٹھایا امبر، اس پہ ذرا تھوڑی دیر بعد میں ہم بات کریں گے. پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا امبر، واٹ یور تھاٹس آر کہ تحریک طالبان پاکستان کے آئینی نظام کو نہیں مانتی، وہ جمہوریت کو نہیں مانتی، وہ کھلم کھلا کہتی ہے کہ یہ کفر کا نظام ہے. ہم نے دیکھا کہ جب بھی پاکستان میں انتخابات ہونے والے ہوتے ہیں تو تحریک طالبان پاکستان کی کاروائیاں، شدت پسند کاروائیاں پاکستان کے اندر بڑھ جاتی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ اویئرنیس اب ہم نے سیکیورٹی فورسز میں بھی دیکھی، پہلے اب ہم پایا جاتا تھا ان کی پالیسی میں ٹورڈز دس کائنڈ آف ٹیررزم، لیکن اب ہمیں کلیئرٹی بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں ہم ان کو وہ ختم کریں گے. سوال یہ ہے کہ کیا TTP اتنی آرگنائزڈ ہے پاکستان کے اندر کہ وہ باقاعدہ ایز اے اسٹریٹجی ایسے وقت کے اندر اپنے حملوں کے اندر شدت لے کر آئے جب پاکستان جو ہے وہ جمہوری نظام کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ عامر صاحب، اس کا میرے خیال میں جواب اگر ہم دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں خاص طور پر گزشتہ ایک سال میں کن کن علاقوں میں وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس میں باجوڑ بھی شامل ہے جس کا ذکر بھی کیا تھا مزمل نے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان جنوبی وزیرستان ہے، ٹانک ہے، پشاور میں ہوا، خیبر میں ہوا. تو یہ جہاں جہاں ظاہر ان کو مواقع مل رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اس میں وہ اٹیکس بار بار کر رہے ہیں. اور کئی سیاسی JUIF اور مولانا فضل الرحمان کے علاوہ بھی کئی سیاسی لیڈرز نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے، بار بار کہا ہے کہ یہ خطرناک صورتحال بنتی جا رہی ہے. اب میں اس تناظر میں بھی دیکھوں گی، دیکھیں ان کی جو میڈیا اور پروپیگنڈا کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے اور بہت سیاسی بھی ہے. اور یہ ان کی جو ہمیشہ پاکستان کی جو اس وقت
سیاسی صورتحال پہ بھی اپنی کامنٹری دیتے ہیں، اور یہ کیونکہ تحریک طالبان پاکستان اور تحریک جہاد پاکستان جو ان کا افیلیٹ ہے، انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. لیکن آئی تھنک کہ اسی سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ سراسر ایک سیاسی کارروائی ہے، یہ جو حملہ ہے، اور ٹارگٹ ظاہر ہے کیونکہ سیکورٹی فورسز کو کر رہے ہیں، لیکن جو خطرہ ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے جو UFA کے ساتھ بھی ہوا، جو سیکورٹی کے تھریٹس ہیں وہ تمام سیاسی لیڈرز کو اس وقت موجود ہیں ان کے پاس. تو اسی سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے یہ صرف انتخابات سے جڑی تو نہیں ہے. یہ میرے خیال میں کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اور جو فالٹ لائنز ہمیں نظر آتی ہیں اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں یہ اپنے پروپیگنڈا آرم کے تھرو جو کافی سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا، اور پھر ظاہر ہے اپنے اٹیکس کے تھرو بھی جہاں جہاں ان کو گیپس نظر آتی ہیں. اور ظاہر ہے سوال جو بنتا ہے اس وقت یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جیسے مزمل نے بھی کہا، کیونکہ اب ہم انتظار تو مزید نہیں کر سکتے، انتخابات تو ہونے ہی ہیں، لیکن سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جو اس وقت ہمیں انشور یا یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ جو انتخابات جو خیبر پختونخوا میں ہوں گے، جن علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ اٹیکس ہو رہے ہیں، تو وہاں کیا ہمارے پاس پرسنل موجود ہیں، اتنے ہیں جو ووٹر کی سیکیورٹی اور ووٹر کی میں کہوں گی کہ جو ٹرن آؤٹ ہے اس کو یقینی بنا سکیں. میرے خیال میں کہ یہ بھی ایک سوال اس وقت بنتا ہے، اور یہی شاید اس قسم کے دہشت گرد تنظیمیں چاہتی ہیں کہ سیاسی پروپیگنڈا ہو، اور ساتھ ساتھ پاکستان میں جو انتخابات ہو رہے ہیں ان میں بھی آپ ظاہر ہے ان کو ٹرن آؤٹ بھی کم کریں، اور پھر سوالیہ نشان بنتا ہے. رائٹ. امبر، فالٹ لائنز کا آپ نے ذکر کیا، اور مزمل نے ایک نقطہ اٹھایا تھا. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی کچھ سیاسی جماعتوں کے دل میں ذرا سا سافٹ سپاٹ رہتا ہے طالبان کے لیے. طالبان کی کئی شکلوں میں وہ سامنے آتے ہیں، کئی طرح کے ان کے یہاں پر گروہ ہیں، اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ سیاسی جماعتوں کے دل میں ان کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ رہتی ہے، یا کنفیوژن رہتی ہے، یا کوئی سافٹ سپاٹ ہوتا ہے. ماضی میں وہ مذہبی جماعتوں سے منسوب کیا جاتا تھا اس سافٹ سپاٹ کو. آج مزمل کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پاکستان کی ایک مین سٹریم سیاسی جماعت بھی ایسی ہے جس کے دل میں ان کے لیے سافٹ سپاٹ پایا جاتا ہے، اور جب تک اس طرح کے سافٹ سپاٹس پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر ان کے لیے موجود ہیں، ان سے نمٹنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. ویری کوئک کامنٹ فرام یو امبر آن دا پاسبلٹی آف دیز سافٹ سپاٹس، اور اس کے بعد میں واپس مزمل سے یہی سوال ان کے پاس لے کر جاؤں گا. ہم نے مختلف اوقات میں جو سافٹ سپاٹ جس کا ذکر کر رہے تھے مزمل، ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، تاریخ تو نہیں میں کہوں گی لیکن چلیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. یاد ہوگا کہ یہ جیسے مزمل نے کہا بالکل درست فرمایا تھا کہ اس وقت نہ صرف پاکستان تحریک انصاف جو حکومت میں تھی، لیکن ساتھ ساتھ جو اس وقت ایک ٹرائمورٹ تھا، یعنی کہ جنرل فیض تھے، جنرل باجوہ، عمران خان، ان کی جو پالیسی تھی اس میں اب یہی تھی کہ بات چیت ہو، افغان طالبان فیسیلیٹیٹ کرے گا، جو وہاں کے ان کو ریلیز کیا جائے گا، اور امید کی جا رہی تھی. اور اس وقت ہم نے اس وقت بھی اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ یہ پالیسی جو ہے یہ بیک فائر کرے گی، جو کر رہی ہے، کہ ریلیز کیا جائے گا پرزنرز کو اور وغیرہ وغیرہ، ریہیبلیٹیشن ہوگی. اس کی پالیسی کی یو ٹرن میں کہوں گی کہ اس وقت کی موجودہ جو سیٹ اپ ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے اور حکومت بھی شامل ہے، کہ وہ تو میرے خیال میں ایک کلیئر لائن ہے، اٹس اے نو. اور ہم نے اس وقت دیکھا یہ جو افغان غیر قانونی طور پر مقیم افغان ہیں ان کے حوالے سے جو پالیسی ہے یا بات چیت کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ عکاسی کرتی ہے. لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب 2013 میں دہشت گردی اپنی عروج پر تھی تو پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی بات چیت کا ذریعہ اس کو ترجیح دی تھی. لیکن میرے خیال میں کہ وہ اب ماضی ہو گیا ہے. اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کوئی ایسی سیاسی جماعتیں، اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بہت واضح رہا ہے کہ بات چیت نہیں ہو سکتی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جب وزیر خارجہ تھے تو افغان طالبان کے ساتھ کس طرح سے ڈیلنگ تھی، وہ ہم نے اس کی عکاسی میں. تو میرے خیال میں کلیئرٹی ہمیں
پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے واقعی نظر آ رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نظر آ رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کی ان کا جو ان کے دور اقتدار میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی آپریشنز کروائے, جس طریقے سے بات کی. میرے خیال میں کہ آگے چل کے یہ پھر پاکستان تحریک انصاف ہی رہ جاتی ہے جو بات چیت. جی ٹھیک ہے امبر, سوری مجھے آپ کی بات کاٹنا پڑ رہی ہے. میرا دل تھا کہ مزمل اس بات کو کنکلوڈ کرتے, لیکن مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد تھوڑی دیر بعد دوبارہ ملتے ہیں. پروگرام خبر اور تجزیہ میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ہم نے ایک سابق وزیر اعظم کے کیس یعنی کہ نواز شریف صاحب کی بریت کے حوالے سے پروگرام کے شروع میں بات کی, لیکن ایک اور سابق وزیر اعظم ہے جن کا کیس سنا جا رہا ہے, اور وہ ہے ایک صدارتی ریفرنس جو سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے مقدمہ تھا اس کی نظر ثانی کے حوالے سے ایک ریفرنس فائل کیا تھا. اس کی سماعت لائیو براڈ کاسٹ ہوئی تھی, اور اس میں آج کی سماعت کے دوران بھی آج جو ہیئرنگ ہوئی تھی 9 رکنی بینچ کے سامنے ہوئی تھی اور لائیو براڈ کاسٹ ہو رہی تھی, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب بھی وہاں موجود تھے. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 11 سال بعد صدارتی ریفرنس جو ہے سنا گیا تھا, اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ یہ سب سے پرانا صدارتی ریفرنس ہے جو بہت تاخیر کے بعد اب سنا جا رہا ہے. اب میں سب سے پہلے تو عامر صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ ایسا پرانا کیس ہے, یہ ہم دوبارہ سے یہ چیزیں ہم دوبارہ سے کھول رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جس کو عدالتی قتل بھی کہا جاتا ہے, تو اب آگے ویسے بھی کیسے بڑھا جائے؟ جو لوگ اس وقت اس کیس میں موجود تھے, بلکہ جو مشیر بھی تھے, بہت سارے لوگوں کا انتقال بھی ہو چکا ہے, تو ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ اس کیس کو سننے کا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ یور ٹیک. ایک لائن امبر مجھے یاد آتی ہے جو پہلی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر جب ٹیلی وائزڈ ہیئرنگ ہوئی تھی, تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس ہیں, ان کی ایک لائن مجھے یاد آتی ہے بہت, کہ وہ بار بار انہوں نے کہا, 1-2 دفعہ انہوں نے دہرائی یہ بات اپنی, کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کیوں نہیں کر لیتے ہیں, ہم مان کیوں نہیں لیتے ہیں کہ ماضی میں جو ہم نے کیا وہ غلط تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میرے خیال ہے کہ یہ بھی اسی کا ایک تسلسل ہے. ان کی ہم بہت ساری چیزوں میں وقت کو ہم پیچھے نہیں لے جا سکتے, جو ہو گیا ہم اس کو بدل نہیں سکتے ہیں, لیکن یہ اعتراف بہت ہی اہم ہے, بہت ہی ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کے لیے اور ہماری مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم نے غلطی کی ہے وہاں ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. اسی لیے پہلے میں مزمل کو بھی یہی ہماری بات ہو رہی تھی کہ لوگوں کو پکڑنے کی بجائے, ہم ان لوگوں کو تو آپ نہیں پکڑ سکتے نا جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس کے اندر ملوث تھے, وہ تو جا چکے ہیں اس دنیا سے, لیکن ان کو پکڑنے کی بجائے وہ اصول جو ہے اس سے اگر آپ نے انحراف کیا ہے تو اس غلطی کو ماننا جو ہے وہ بھی ایک انتہائی اہم قدم ہوتا ہے مستقبل کی بہتری کی طرف جانے کے لیے. جی ہم ٹھیک ہے جی مزمل. اب جسٹس منصور علی شاہ نے بھی یہ سوال پوچھا تھا مینٹینیبلٹی کے حوالے سے کہ دیکھیں ہم اب نظر ثانی کیسے کر سکتے ہیں, اس کو ری اوپن کیسے کر سکتے ہیں, اس کو دوبارہ سے کیسے کھول سکتے ہیں. وہ ظاہر ہے جو مشیر ہے, جو وکیل ہے فاروق اکناعش, ان سے بھی ظاہر ہے معاونت چاہ رہے تھے. تو اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اب پھر قانونی طور پر ہم کیسے پروسیڈ کریں؟ اب یہ دوبارہ سے یہ پرانا کیس ہے, بہت سارے نئے کیسز بھی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو یہ ایک پریزیڈنشل ریفرنس ہے, یہ کوئی عام کیس نہیں ہے. ریاست پاکستان نے سپریم کورٹ کو یہ ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہے, یہ کوئی انفرادی درخواست نہیں ہے کسی. یہ اگر حکومت نے, ریاست نے ان کو ایک ریفرنس بھیجا ہے تو انہیں اس کو سننا چاہیے. یہ ایک پریزیڈنشل ریفرنس ہے جو وہ سن رہے ہیں. یہ ضرور ہے کہ جو پریزیڈنشل ریفرنس عدم اعتماد پر ووٹنگ کے حوالے سے عمران خان نے بھیجے, ان پر تو آئین کی تشریح کے تحت فوراً رائے دے دی گئی کیونکہ وہ لاڈلے عمران خان کی طرف سے آئے ہوئے تھے, اور جو بھٹو کے قتل کا ریفرنس تھا یہ 11 سال نہیں سنا گیا.
ہمیں یہ اختلاف نظر آتا ہے. جب میں نے کل اسی پروگرام میں کہا کہ جب مظاہر علی نقوی کا کیس اتنی ہی بات سنے جب شوکت صدیقی کا سنا ہے تو عامر صاحب مجھ سے اختلاف کرنے لگے، لیکن میں سمجھتا ہوں یکساں نظام انصاف میں یہ بہت ضروری ہے. بہرحال یہ سنا جانا چاہیے. کریکشن آف دا ہسٹری زندہ قوموں کا کام ہے. ہم نے زندہ لوگوں کو بھی انصاف دینا ہے اور مردہ لوگوں سے اگر نا انصافی ہو گئی ہے تو کریکشن آف دا ہسٹری میں ہمیں اسے ٹھیک کرنا ہے کہ وہ غلط ہو گیا تھا. آپ اپنی غلطیوں کے اوپر یہ کہہ کر نہیں بیٹھ سکتے کہ آپ چونکہ وہ تو مر گئے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا. نہیں، نظام انصاف کو بہت فرق پڑے گا کہ اس نے غلط پھانسی دی ہوئی ہے. اس کا ادراک ہے نظام انصاف کو، اور نظام انصاف کو یہ ماننا چاہیے کہ اس نے غلط پھانسی دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ ٹائم ہے کیس سننے کا، سنا جانا چاہیے. اگر غلط پھانسی ہوئی ہے تو عدلیہ کو قرار دینا چاہیے کہ بھٹو کا عدالتی قتل تھا، وہ ان کو قتل کے الزام میں پھانسی نہیں ہوئی تھی. اور اس میں یہ کہ مینٹینیبلٹی، جب پریزیڈنشل ریفرنس ہے تو مینٹینیبلٹی کا کوئی سوال نہیں ہے. حکومت نے ریفرنس بھیجا ہوا ہے، سنا جانا چاہیے. ٹھیک ہے مزمل، بہت شکریہ آپ کی رائے کا. میں بس تھوڑا سا اپنا بھی کامنٹ یہاں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ میں بھی ویسے اتفاق کرتی ہوں کہ ہمیں تاریخ ہماری پرانی جتنی ہو اس کا کوئی غرض نہیں ہے. 3 سابق وزرائے اعظم ہیں جن کے آج کسی نہ کسی طرح سے کوئی عدالتی کارروائی ہوئی، اور ہم چاہے ماضی دور میں چلے جائے، یعنی کہ بہت سال پہلے، کئی دہائیوں پہلے کا کیس ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ہو، یا نواز شریف کا کیس ہو، یا اب عمران خان کے خلاف کیسز ہوں. میرے خیال میں کہ یہ جو ایک کارروائی شروع ہوئی ہے اس کا فائدہ بھی ہے، اور فائدہ اس لیے ہے کیونکہ وہ تاریخ کا داغ ہے، عدالت پہ داغ ہے. قانونی راستہ جو ہے ظاہر ہے جو مشیر ہے، جو معاونت فراہم کر رہے ہیں وہ شاید نکالیں، اور یہ اب اگلے ماہ سے روزانہ کی بنیاد پہ سنا جائے گا. یہاں پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں. خبر اور تجزیہ کی ٹیم کی طرف سے خدا حافظ.